जी नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आप फजल टेलीविज़न को रेगुलरली देखते हैं और अपना फीडबैक भी शेयर करते हैं। और आज फिर प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान, उसकी एक नई नशिस्त, नया मेहमान। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मेरे हम नाम भी हैं। मैं इनकी खिदमात को जब देखता हूँ तो बड़ी बरकत पाता हूँ, तसल्ली पाता हूँ और ख़ुशी महसूस करता हूँ कि अपने पेशा के साथ और अपनी खिदमत के साथ बड़ी वफ़ादारी के साथ ये काम कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। बड़े ख़तरनाक कामों में भी ये आगे आगे होते हैं और ख़ास तौर पर जहाँ कहीं कलीसियाई बातें हों, कौम की बात हो, तो फिर बढ़ चढ़ कर दलेरी से अपनी कौम के लिए खड़े होते हैं। नाजरीन, मेरा मतलब और मकसद है कि आज के मेरे मेहमान हैं मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त भाई रियाज अंजुम। वेलकम टू हम सब का पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और भाई अंजुम, मुझे ये बड़ी खुशी है कि हम दोनों हम नाम हैं और इस वक्त प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। खुदा का शुक्र बजा लाते हैं आपकी खिदमात का, और बड़ा खूबसूरत चेहरा भी है, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और जैसे मैंने कहा है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और ये सोशल मीडिया पर भी अपने काम को शेयर करते हैं और कलीसियाई तौर पर भी जहाँ कहीं वकालत के ताल्लुक़ से कोई केस हो, कोई बात हो, तो ये साथ खड़े होते हैं अपनी कौम के लिए। तो आएँ आज इनके साथ इस नशिस्त में खूबसूरत गुफ्तगू करते हुए हम इनके चैम्बर के बारे में जानेंगे, जो रियाज अंजुम लॉ चैम्बर्स के नाम से लाहौर में है और लाहौर हाई कोर्ट में खिदमत करते हैं, सेशन कोर्ट में खिदमत करते हैं। और बाकी सुनते हैं हम भाई रियाज अंजुम की ज़ुबानी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। और अंजुम लॉ चैम्बर के नाम से तो मेरा चैम्बर है, बाकी जो ह्यूमन राइट्स का काम है वो हम करते हैं पाक सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस के नाम से। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं नेपोलियन क्यूम साहब, और जितने भी हमने ह्यूमन राइट्स के केसेस अभी तक किए हैं जहाँ पे स्पेशली माइनॉरिटीज़ के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है, तो वहाँ पे हम ना सिर्फ लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बल्कि वहाँ पे फिर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। और स्पेशली खुदा का फजल है कि हमने बड़े सारे जो ह्यूमन राइट्स केसेस में अपनी सर्विसेज दी हैं, स्पेशली ब्लास्फेमी केसेस में भी खुदा के फजल से हमने सर्व किया है। और जब तक इस लॉ को मिसयूज़ लोग करते रहेंगे, हम अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे ज़रूर आएंगे। बड़ी अच्छी आपने ये बात कही है कि आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तो भाई, जिस तरह प्रोग्राम का नाम है हम सब का पाकिस्तान, तो एज ए माइनॉरिटीज़ देखें पाकिस्तान के अंदर हम कितने चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर हमारे साथ ज़रूर गुफ्तगू करें और नाजरीन को बताएं। हम तो दिल से, दिमाग से, जान से ये कबूल करते हैं कि ये हम सब का पाकिस्तान है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को हज़म नहीं कर पाते। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मेरे लिए भी हज़म करना बहुत मुश्किल है। ये नाम की हद तक तो बहुत अच्छा है और आई अप्रिशिएट यू कि आपने हम सब का पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं, और डेफिनेटली इट इज़ गुड। बट अगर हम फैक्चुअल पोजीशन को देखें तो फैक्चुअल पोजीशन ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। आई अप्रिशिएट यू एंड ऑल द क्रिश्चियंस जिन्होंने हमेशा ये बात की है कि ये हम सब का पाकिस्तान है, और हम खुदा के फजल से ये कहते रहेंगे। और हम इस जो कायदे आज़म ने विजुलाइज़ किया था पाकिस्तान को, और जिस तरह का ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, हम उस पाकिस्तान के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब तक हम उस पाकिस्तान को हासिल नहीं करते, हम गिव अप नहीं करेंगे। बहुत अच्छा आपने फरमाया है कि हज़रत कायदे आज़म ने जो अपनी तकरीर में 11 अगस्त की तकरीर में फरमाया कि तमाम माइनॉरिटीज़ को आज़ादी होगी, वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ पाकिस्तान में रह सकते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और आज ये भी बताने में कोई शर्म की बात नहीं है कि शुरू दिन से ही माइनॉरिटीज़ हज़रत कायद के साथ खड़ी थी, और आज भी उनके कॉल ऑफ फेल के मुताबिक हम उनके साथ खड़े हैं, उनके विजन के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी हमारे
پاکستان کے طول و عرض میں کہیں نہ کہیں ایسی ضرور باتیں آ جاتی ہیں جو مائنورٹیز کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے یہ جھنڈا جو ہے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور سینے سے لگایا ہوا ہے. اور آئی ایس پی آر کا بڑا خوبصورت ایک نعرہ بھی ہوتا ہے کہ وائٹ آف دا فلیگ، جو کہ مائنورٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور ہم اس بات پر کھڑے ہیں کہ وائٹ آف دا فلیگ از آلویز دیئر، کہ وہ پاکستان کی آواز کو بلند کرتا جائے، پاکستان کی محبت، اس کی شکل، اس کا تشخص جو ہے پوری دنیا میں پازیٹیو جائے، تاکہ ہم سب مل کر یہ کہہ سکیں کہ ہم سب کا پاکستان. تو بھائی ریاض، میں چاہوں گا کہ آپ آج جو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی مدد کریں ان کو بتانے میں کہ کس طرح ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر مائنورٹیز رائٹس کی تو بات ہوتی ہے، لکھے بھی گئے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اس کے لیے کوٹے کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے کہ ان کو حصہ دے دیں، ان کی مدد کر دیں. تو آپ کوئی ایسا آرٹیکل ضرور بتائیں جس پر ہم آج ناظرین کی مدد کریں کہ وہ اپنے رائٹس کے تعلق سے جان سکے. دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم اور قائد اعظم کے ساتھی مل کے ایفرٹس کر رہے تھے، تو اس وقت کے جو ہمارے رہنما تھے، جو کرسچن لیڈرز تھے، انہوں نے نہ صرف قائد اعظم کا ساتھ دیا بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کو کنونس کیا کہ وہ قائد اعظم کا ساتھ دیں. تو پاکستان بنانے میں مائنورٹیز کا، اسپیشلی کرسچنز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اگر ہم دوسری سائڈ پہ بات کریں تو جتنی ریلیجس اسلامک جماعتیں تھیں، انہوں نے قائد اعظم کو نہ صرف اپوز کیا بلکہ انہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ ایون وہ قائد اعظم کو کافر اعظم تک کہتے رہے. تو ان جماعتوں نے جب پاکستان بنانے کی مخالفت کی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو وہ ایک ڈیزائن کے ساتھ پاکستان میں آئے، اور انہوں نے پھر ایک ہیجمنی کریٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ قائد اعظم کی لائف میں دیکھیں پر سب، تو قائد اعظم کی لائف میں کبھی بھی انہوں نے اسلامی جمہوری پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس وقت یہ جمہوری پاکستان تھا اور آج یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہو گیا ہے. ہم اس پاکستان کی تلاش میں ہیں جو جمہوری پاکستان تھا، اور اسی لیے آج بھی ہم ایک ڈیموکریٹک پاکستان کی تلاش کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے اب کانسٹیٹیوشن کی، اب کانسٹیٹیوشن کی آپ آبجیکٹیو ریزولوشنز کو دیکھیں جو قائد اعظم کی وفات کے بعد پاس کی گئی. اس آبجیکٹیو ریزولوشن نے ہی ڈسکریمنیٹ کر دیا جو مائنورٹیز ہیں. اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ جو ریلیجن ہوگا وہ اسلام ہوگا. حالانکہ اسٹیٹ کا ریلیجن نہیں ہوتا، اسٹیٹ کے لوگوں کا ریلیجن ہوتا ہے. تو جب ایک آپ کہہ دیں کہ اسٹیٹ پاکستان کا یہ ریلیجن ہے یا پاکستان کی اسٹیٹ کا یہ ریلیجن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری جو مائنورٹیز ہیں ان کو تو آپ نے احساس محرومی میں دھکیل دیا. تو اس طرح ایک طرح سے اسٹیٹ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہی ایک ڈسپیوٹڈ ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں، اب کانسٹیٹیوشن کی بات کریں. کانسٹیٹیوشن میں جو آپ کی پرائم منسٹر الیکٹ ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک بار ہے. مائنورٹیز سے، کرسچن سے کوئی بھی بندہ آگے نہیں آ سکتا ان پوزیشنز پہ. اب دیکھیں نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بار ہٹا دیا جائے تو شاید کوئی کرسچن پرائم منسٹر بن جائے یا پریزیڈنٹ بن جائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بار نہیں ہونا چاہیے، ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو جو تقریر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے، اس کی افادیت بھی ہے یا اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ وہ تقریر جو تھی وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے ہوئی تھی. وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی وہ اسمبلی جس نے آگے جا کے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ترتیب دینا تھا. تو قائد اعظم نے ایک طرح کی آؤٹ لائن ان کے سامنے رکھ دی تھی، اور وہ آؤٹ لائن یہ تھی کہ اسٹیٹ کے اندر کسی کو، کسی مذہب کو دوسرے مذہب کے اوپر فوقیت نہیں ہوگی. اسٹیٹ کے سامنے سارے سٹیزن برابر ہوں گے. تو اب وہ کہاں پہ برابری رہ گی جب ڈسکریمنیشن آ گیا؟ تو پھر آپ آگے چل کے دیکھیں، جب ضیاء کا دور آیا، ضیاء کی رجیم آئی، تو یہ جو ہمارے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس تھے یہ اور مضبوط ہو گئے. تو ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے ایک طرح سے پاکستان کو ہائی جیک کر لیا، اور ان لوگوں نے ہائی جیک کیا جو پاکستان
کی تحریک میں اور تحریک پاکستان میں شامل نہیں تھے، تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منزل انہیں ملی جو شریک کارواں نہ تھے۔ تو اس طرح سے پاکستان ایک جمہوری رستے سے ہوتا ہوتا ایکسٹریمزم کی طرف چلا گیا، اور پھر وہ ایک جو جس کو ایک الائنس کہتے ہیں ملاز کا اور ملٹری کا، یہ اس الائنس نے پھر پاکستان کو اب اس دہانے پہ پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان کے باہر جو پاکستان کے کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے سیف ہیون فار دا ٹیررسٹ۔ آج میرے لیے ایک بار پھر یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آپ آئے ہیں پروگرام ہم سب کا پاکستان میں، اور میں چاہوں گا کہ ناظرین، سننے والے اور دیکھنے والے چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اس پہ بات کریں، اس پہ بولیں، ان کی مدد کریں کہ پاکستان میں مسیحیوں کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور یہ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے۔ پر سب اصل میں جو اب موجودہ مسیحیوں کی سچویشن ہے وہ کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ میرے وہ دوست جو اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سچویشن کرسچنز کی اس وقت ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا پولیٹیشین ہے اس نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، ایک جو لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر وہ شخص ہے جو اپنی قوم کو وہ کچھ دے جو اس کے پاس نہیں ہے، یا ان کو ان حالات میں سے نکالے جن میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں پاکستان کا ایشو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ کا ایک طرح سے بحران رہا ہے۔ تو جو پاکستان کے مائنورٹیز ہیں، پاکستان کی اسپیشلی جو ہم آج یہاں بات کرسچنز کی کر رہے ہیں، تو کرسچنز کو ایک پاکستان کے اندر ایک اسٹرینتھ دینے کے لیے، یا ایک بڑی معاشی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے ایک طاقتور بنانے کے لیے لیڈرشپ کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہوگا۔ اس کے لیے لیڈر کو ایک نہ صرف ویژنری ہونا چاہیے بلکہ جو ہماری قوم ہے اس کو بھی لیڈرشپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ایکچولی یہ ہوا ہے کہ ایک طرف تو جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ سیلف سینٹرڈ رہی ہے، اس نے مسیحی قوم کے لیے نہ تو ویژولائز کیا ہے، نہ پھر اس کو آگے لے کے چلی ہے، اور جہاں تک ہماری اپنی قوم کی بات ہے اس نے بھی لیڈرشپ کو اس طرح سے بیک اپ نہیں کیا۔ جب ایک جو لیڈرشپ ہے وہ ایک سٹرگل کے دور میں ہوتی ہے تو یہ قوم اس کے ساتھ اس طرح سے کھڑی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی پوزیشن پہ آ جاتی ہے تو پھر یہ جو اپنے مسیحی لوگ ہیں پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو، ایک تو مسیحی جو قوم ہے اس کو اپنے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اپنی لیڈرشپ کا ساتھ دینا چاہیے، جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنی ذات سے آگے جا کے اپنی قوم کے لیے پالیسیز بنانی چاہیے۔ اس میں پر سب ایک سب سے جو بڑا ابھی obstacle ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ درست سسٹم نہیں ہے۔ الیکشن میں وہ لوگ آگے آ جاتے ہیں جن کے پاس شاید کونسلر بننے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ الیکشن میں ہمارا جو سسٹم، یہ ایک طرح سے ہمیں ایک غلامانہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے جس میں یہ سلیکشن سسٹم کو آپ سمجھے کہ پوری قوم نے ایک طرح سے کنڈیم کر دیا ہے، لیکن گورنمنٹ نے رائٹ آف ووٹ مائنورٹیز سے اور کرسچن سے سنیچ کر لیا ہے، اور اب ہمارا نمائندہ ہمارے ووٹ سے نہیں آتا، ہمارے نمائندے کو ہمارے اوپر امپوز کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمائندہ اگر پیٹر کا ہے، ولیم کا ہے، تو اس کو جو منتخب کرنے والا ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست نمائندگی کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کو چینج کیا جائے، چونکہ یہ ایک غلامانہ نظام ہے، اس میں مسیحیوں کی ترقی ممکن نہیں ہے، چونکہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں، جہاں پہ حقوق کی، رائٹس کی بات ہونی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مسیحیوں کو جن کو مسیحیوں نے منتخب بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے مسیحیوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کے لیے ان کے پاس رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے، اور یہ سلیکشن سسٹم ختم ہو کے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ رائٹ آف ووٹ آن ریزرو سیٹس آف مائنورٹیز ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پر سب ایک آپ کو اور بات بتا دوں کہ جو مائنورٹیز ہیں
جی اس اب یہ دیکھیں وہ کب سے انتظار کر رہی ہیں کہ ایک لیجسلیشن کا ایک اناؤنسمنٹ ہو. 1981 میں ایک مردم شماری ہوئی اور اس کے بعد 1998 میں ہوئی. اس دوران تقریباً کوئی 4.5 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا, اور اس اضافے کو بنیاد بنا کے پرویز مشرف صاحب نے اسمبلی سیٹس میں اضافہ کیا, لیکن منورٹی کی ایک سیٹ بھی انکریز نہیں کی گئی. اب 2002 میں اسمبلی سیٹس میں اضافہ ہوا تھا, اب 18 سال گزر گئے ہیں. ان 18 سالوں میں یہ جو سلیکٹڈ لوگ آتے رہے ہیں منورٹی سائڈ سے, ان میں اتنی بھی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اپنا ایک بل ہی ٹیبل کروا لیں. تو اس لیے انکریز آف سیٹس کے اوپر آج تک اسمبلی میں کوئی ایسا بل ٹیبل نہیں کیا گیا جس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہو, جس کے اوپر رائے شماری ہوئی ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ان افیکٹو نمائندگی, جو اپنے لیے بات نہیں کر سکتے, جو اپنی قوم کے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے, اس طرح کی نمائندگی سے تو بہتر ہے مینورٹیز کے پاس نمائندگی نہ ہو. اور اگر نمائندگی دینی ہے اسٹیٹ نے تو پھر ریئل نمائندگی دے جو ووٹ کے ذریعے سے آئے. اب دیکھیں جو اگر 5% کے حساب سے انکریز کو دیکھا جائے, اب دیکھیں جب پرویز مشرف نے اسمبلی سیٹس میں اضافہ کیا تھا تو اس وقت 217 سیٹس تھیں نیشنل اسمبلی کی, اور اس 217 کو بڑھا کے 342 کر دیا گیا. تو اب اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایم این اے کی جو سیٹس ہیں اسمبلی کے اندر منورٹی کی 17 ہونی چاہیے, اور 16 ایم پی اے پنجاب کے اندر ہونے چاہیے. اسی ریشو سے دوسری پروونشل اسمبلیز میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے جو پچھلے 18 سال سے ہمارے نمائندے آتے رہے ہیں سو کالڈ, انہوں نے آج تک بل ٹیبل نہیں کیا, تو آپ پھر ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ اسٹیٹ تو کرتی ہے, لیکن جو ہمارے سو کالڈ جو ریپرزنٹیٹیوز جاتے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے ساتھ نمائندگی کرتے ہیں, چونکہ ایک قوم کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ اس کو آگے لے کے چلتا ہے. اور پاکستان کے اندر یہ جو اسمبلی کے اندر ہمارے لوگ جاتے ہیں ان کو آپ ایم این ایز کہہ سکتے ہیں, ایم پی ایز کہہ سکتے ہیں, دی آر ناٹ لیڈرز. چونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کو لیڈ کرتا ہے, اور جو ایم این اے ہوتا ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے. یہ سیلف سینٹرڈ ہیں, یہ لیڈرز نہیں ہیں. تو اس لیے ہمارا جو میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہماری قوم کا ہے وہ ہے لیڈرشپ. جب یہ مسئلہ لیڈرشپ کا حل ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو لیڈرشپ کی ڈیلیوری ہے, اس کی پرفارمنس ہے, اس کے جو فروٹس ہیں وہ بھی ہماری قوم تک پہنچیں گے. بڑی اچھی گفتگو جاری ہے اور آپ نے بڑا اچھا یہ جواب بھی دیا ہے. تو دیکھیں یہ ساری سچویشن میں سے جب ہم گزر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر ایز ریلیجیس مائنورٹیز ہم ان چیزوں کو برداشت بھی کر رہے ہیں, ہر ایک وہ ستم جو ہے وہ ہمارے اوپر گزر بھی رہا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ جب ہم اس نشست پہ بیٹھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں اس بات کا بھی ضرور ناظرین کو بتائیں کہ واٹ از دا وے فارورڈ ناؤ, ہم کیسے اب آگے جائیں گے, یہاں سے کیسے آگے جائیں گے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو ڈسٹنس ہے بٹوین کلرجی اور پولیٹیشین یہ ختم ہونا چاہیے. آپ ساؤتھ سوڈان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ساؤتھ سوڈان میں جو ایک نئی مسیحی اسٹیٹ بنی, اور وہاں پہ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو کلرجی کی لیڈرشپ نے بیک کیا تھا. تو اگرچہ ہم یہاں پہ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, لیکن چونکہ یہاں پہ جتنے مسائل ہیں مسیحیوں کے ان کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہوں, ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ایک پالیسی ترتیب دے, اور اس پالیسی کو لے کے پھر آگے چلیں. میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. 1892 میں ایک زائونسٹ ورلڈ آرگنائزیشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے وہ زمانہ تھا جب جیوز کے اوپر آل اوور دا ورلڈ ایک طرح سے ان کو ٹائرنائز کیا جا رہا تھا. لیکن جب انہوں نے ایک میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تب تک یہاں پہ دنیا میں معیشت اور دنیا کی جو اکانومی ہے اور پولیٹکس ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک ہر جو ایک جیو ہے وہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے زندہ نہیں رہتا.
پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں ہر مسیحی کو مسیحیت کے لیے زندہ رہنا پڑے گا، اور اس کو ایفرٹس کرنی پڑیں گی کہ میں نے جو ایفرٹ کرنی ہے صرف اپنے لیے نہیں کرنی، بلکہ میں نے اپنی قوم کے لیے کرنی ہے. تو یہی اسپرٹ ریلیجس لیڈرز میں اور جو ہماری پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں بڑے ساری ہماری قوم کے ایسے نوجوان ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس جابز نہیں ہیں. اس کے لیے مذہبی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو مل کے کچھ پالیسیز ترتیب دینی چاہیے ان فارم آف دیئر بزنس، تاکہ ان کو یہ ایک کوئی فائنینشیل سکیمز اناؤنس کریں، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایک طرح سے وہ ان کے روزگار کے لیے اور ان کے کاروبار کے لیے، ان کے بزنس کے لیے ایک اپرچونٹیز پرووائڈ کرے، ان کو فائنانس پرووائڈ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہمارے دونوں طبقوں کو مل کے بھی پالیسیز ترتیب دینی چاہیے، تاکہ ہائر ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن کے اوپر ان کو جو بچے برائٹ ہیں، جو بچے بریلینٹ ہیں اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو یہ دونوں طبقے مل کے وسائل پرووائڈ کریں، تاکہ وہ کل کو پڑھ لکھ کے اپنی قوم کا ایسٹ بنے. اور اگر دیکھیں بعض اوقات وسائل نہ ہونے کی وجہ سے قوم کے وہ معمار جو فیوچر سٹارز بن سکتے ہیں وہ اپنے وسائل کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو پر صاحب اس کے اوپر جو حل ہے ان سارے مسائل کا، وہ اس میں ہے کہ کلرجی اور پولیٹیشین، یعنی کرسچن کلرجی اور کرسچن پولیٹیشین جب تک مل کے نہیں بیٹھیں گے اور ان کے درمیان ڈسٹنس ہوگا، قوم کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. بڑا خوبصورت آپ نے بتایا کہ اس طرح سے یہ چیز ہوگی تو پھر ہی دا وے فارورڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، جو مسائل ہیں وہ پھر حل ہونا شروع ہوں گے. اور آج واقعی اس چیز کی ضرورت ہے کہ چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں یا کلرجی ہو، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیٹیشنز وہ چرچ میں آ کے نہیں لیڈرشپ کر سکتے، اور جو چرچ کی لیڈرشپ ہے وہ اسمبلیز میں جا کر لیڈرشپ نہیں کر سکتی. تو کیا ہی خوبصورت بات ہوگی کہ اگر یہ دونوں مل کر ایک جگہ بیٹھیں اور ان چیزوں کے اوپر دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ پستی سے نکلے اور آگے بڑھنا شروع کرے. اور آج کی گفتگو سے یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور جتنے بھی دیکھنے والے آج ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ان باتوں پر غور کریں کہ کس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ایک نچلی جگہ سے اٹھا کر ہم کسی اور اوپر لیول پر کیسے لے کر جاتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور خاص طور پر بھائی ریاض انجم، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور ہم آپ کے انجم لاء چیمبرز کے لیے دعا گو ہیں. آپ جو کیسز کرتے ہیں ہیومینٹی کے تعلق سے بھی، ہیومن رائٹس کے تعلق سے بھی ایک بڑے منجے ہوئے ایکٹیوسٹ ہیں. خداوند آپ کو، آپ کے سارے سٹاف کو اور پوری آرگنائزیشن کو بڑی برکت دے، اور ہمیشہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم اسی طرح مل کر کام کریں گے تو پاکستان کے اندر ریلیجیس مائنورٹیز جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گی. خداوند آج کے پروگرام کے وسیلہ سے ناظرین آپ کو اور ہم سبوں کو بڑی برکت دے. ونس اگین تھینک یو سو مچ بھائی ریاض، اور بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر پروگرام کر کے، اور تمام فضل ٹیلی ویژن کے ناظرین کو خداوند بڑی برکت دے. گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس فضل ٹیلی ویژن.